अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाज़रीन, इराक़ के जो अंदरूनी मामलात हैं उसके ऊपर एक सीरीज़ हमने शुरू की है और इससे पहले हमने आपको एक ओवरव्यू दिया कि किस तरीके से अमेरिका की जानिब से इन्वेड किया गया इस इलाके को और उसके बाद किस तरीके से सद्दाम हुसैन को कैप्चर किया गया, किस तरीके से इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ की गई, किस तरह कत्लेआम किया गया और एक टाइम लाइन जो थी उसके ऊपर हमने बात की। लेकिन फर्दर इन इश्यूज़ की डिटेल में जाएं, किस तरीके से वहाँ पर इस वक्त डिफरेंट मिलिशिया जो है वो एक्टिव हैं, किस तरीके से वहाँ पर डिवीज़न क्रिएट की गई और किस तरीके से वहाँ पर आलमी ताकतों की जानिब से यहाँ के मामलात को कंट्रोल किया जा रहा है, हैंडल किया जा रहा है। तो उससे पहले हमने ज़रूरी समझा कि इस पूरे खित्ते की मिडल ईस्ट के थोड़ी सी हिस्ट्री के ऊपर चले जाएँ कि कहाँ से ये मामलात ख़राब हुए, कहाँ से ये ममालिक अपनी तबाही की जानिब आगे बढ़े और किस तरीके से इस खित्ते को एक जंग में झोंका गया। तो इसमें अगर मिडल ईस्ट की बात करेंगे तो इनके एक कह लें कि आर्क राइवल कह लें, दुश्मन कह लें और उसके ऊपर अगर जब भी बात करेंगे तो इज़राइल का नाम सबसे पहले आता है। दूसरी वर्ल्ड वार जब ख़त्म होती है तो उसके बाद तमाम जो इलाके थे वहाँ पर अगेन जो ब्रिटिश रूल था उसके भी ख़ात्मे के बाद ये तमाम तर इलाके जो हैं ये ऐसे थे कि जिनको ब्रिटिश डोमेन में इसको कंसिडर किया जाता था। और जब ये 1947 के करीब फैसला किया गया कि यहाँ पर इज़राइल का एक अलग से स्टेट जो है वो क्रिएट की जाएगी और यूएन की करारदाद मंजूर की गई और उसमें फ़ैसला किया गया कि फ़लस्तीन अलग स्टेट होगी और साथ में इज़राइल एक अलग स्टेट होगी। तो इसका जब फैसला किया गया, ये करारदाद मंजूर की गई, तो जितने भी अरब ममालिक थे उनकी जानिब से इनकार किया गया, उनकी जानिब से इस करारदाद को तस्लीम नहीं किया गया। और वर्ल्ड वार 2 के बाद जब इज़राइल के पास अपनी एक टेरिटरी आई और तकरीबन यरूशलेम का जो वेस्ट यरूशलेम है उसका जो इलाका है उसके ऊपर इनका कब्ज़ा किया गया, तो ये वो वक्त था। अभी ये बिल्कुल करीब नहीं थे लेकिन तकरीबन 2000 साल के बाद ये इतने करीब पहुंच चुके थे कि अपनी जो मुक़द्दस जगह हैं जिनके ऊपर इनका हमेशा से क्लेम रहा कि एक दिन हम वापस अपनी उन जगहों की जानिब जाएंगे, तो अपनी इबादत गाहों की जो मेन जगह थी उनके ऊपर कब्ज़ा करने के ये बिल्कुल करीब थे। तो 1947 में जब ये ऐलान किया गया तो अरब वर्ल्ड के जो ममालिक थे, जो हमसाया ममालिक थे, उनकी जानिब से इनकार किया गया और उनकी जानिब से इस चीज़ को तस्लीम नहीं किया गया। अब जियोग्राफिकली बात करें तो इज़राइल या फ़लस्तीन का जो इलाका है इनके चारों तरफ अरब वर्ल्ड के ममालिक हैं। इसमें अगर ईस्ट एंड वेस्ट के हिसाब से देखा जाए तो ऊपर वाली साइड पे लुबनान आता है जहाँ पर ये हाल ही में बैरूत का जो उनका दारुल हुकूमत है वहाँ पर एक बड़ा ब्लास्ट हुआ था। लुबनान है, उसके साथ इनका जो बॉर्डर है वो सीरिया के साथ लगता है। सीरिया का जो बॉर्डर इनके साथ लगता है इसमें गोलन हाइट्स आ जाती हैं और उसके बाद आगे जो बॉर्डर ज़्यादातर लगता है वो है जॉर्डन का इलाका। जॉर्डन के साथ इनका जो इज़राइल और फ़लस्तीन का बॉर्डर लगता है इसमें वेस्ट बैंक का इलाका है जो कि जॉर्डन के पास हुआ करता था, अभी ये वहाँ पर इज़राइल के पास है। उसके अलावा उसके बाद थोड़ा सा और नीचे आ जाएं तो इसके बाद वो स्विस कनाल वो आ जाती है और उसके साथ फिर इजिप्ट की टेरिटरी आ जाती है जिसमें सहराए सीना जिसे कहा जाता है उर्दू में, वो यहाँ पर वो इलाका इनके साथ लगता है। अब 1947 में जब ये 2 स्टेट्स का ऐलान किया जाता है यूएन की जानिब से तो अरब वर्ल्ड की जानिब से ये जो हमसाया ममालिक थे 4 ये हमसाया ममालिक और साथ में इराक़ और सऊदी अरब की एक बैकिंग थी और साथ में उनके यमन था, तो तकरीबन ये 7 ममालिक बनते हैं। तो इनकी जानिब से एक न्यू बॉर्न इज़राइल की जो स्टेट थी उसके ऊपर अटैक कर दिया गया, लेकिन इसमें उस तरह ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली और एट द एंड बहुत सारे इलाके जो हैं वो इनके इज़राइल के कब्ज़े में आ गए। उसके बाद 50 और 60 की दहाई में कोल्ड वार जो इन इलाकों में चलती रही और अरब वर्ल्ड के जो ये 3 से 4 हमसाया ममालिक थे इनकी जानिब से और इज़राइल के ख़िलाफ़ जो है इसके ऊपर एक पूरी कोल्ड वार की कैफियत थी। और उसके बाद ये इस तरह मामलात आगे बढ़ते गए कि एक जंग
وہ ناگزیر ہو چکی تھی، کیونکہ 1948 میں جب یہ جنگ شروع کی گئی تو اس وقت بڑی تعداد میں جو فلسطینی تھے ان کا قتل عام ہوا، اور بہت سارے لوگ جو فلسطین اور اس ٹیریٹری میں رہتے تھے، تقریباً 10 ملین کے قریب لوگ کنٹرول میں چلے گئے اسرائیل کے، تو وہاں سے لوگوں کو نکالا بھی گیا اور وہاں پر لوگوں کا قتل عام بھی کیا گیا۔ تو ایک جو یہاں کے لوگ تھے ان کی جانب سے مطالبہ کیا جاتا تھا کہ ایک جنگ اپنے علاقوں کو واپس لینے کے لیے ہونی چاہیے۔ اب یہ کہ 1948 کے بعد جن علاقوں کے اوپر قبضہ کیا گیا اس کا جو ایک پیس ٹریٹی جو سائن کی گئی ان ممالک کے ساتھ، تو اس کے بعد سے جو اسرائیل کے وزیر اعظم تھے اس وقت جنہوں نے یہ پیس ٹریٹی سائن کی، ان کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد 1966 میں جا کر معاملات مزید خراب ہوئے، اور اس کے بعد جو ہمسایہ 3 ممالک تھے، ایک سیریا، ساتھ میں جورڈن اور دوسری جانب سے ایجپٹ، ان کی جانب سے فیصلہ کیا گیا کہ یہ اٹیک کریں گے، اور اس کو بیکنگ جو مل رہی تھی وہ سوویت یونین کی جانب سے مل رہی تھی، اور ایجپٹ کو ایک طرح سے انہوں نے انٹیلیجنس شیئرنگ کی کہ اس طرح کے جو ابھی جو صورتحال ہے اس میں آپ اٹیک کر سکتے ہو اسرائیل کے اوپر، اور اپنے وہ علاقے جن کو آپ واپس لینا چاہتے ہو ان کو آپ واپس لے سکتے ہو۔ تو ایک جلدی میں کہہ لیں اس طرح کا ایک پلان کیا گیا کہ تینوں جانب سے اسرائیل کے اوپر حملہ کر دیا گیا۔ غزہ سٹرپ یہ اس وقت ایجپٹ کے پاس تھی، اس کے بعد ویسٹ بینک کا علاقہ جو اس وقت اسرائیل اور وہاں پر وہ اللیگل سیٹلمنٹ اس وقت کر رہا ہے، اور جو ڈیل آف سینچری کا جس کو نام دیا گیا ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جو کی گئی، اس میں بھی یہ ویسٹ بینک کا تمام تر علاقہ اور غزہ سٹرپ جو ہے یہ ساری دوبارہ اسرائیل کے پاس واپس چلی جائے گی، جس طرح 1967 کی یہ تیسری جنگ جو ان ممالک کے بیچ میں ہوئی، اس سے پہلے یہ تمام تر علاقے اسرائیل کے پاس تھے۔ اس کے بعد ایک ڈیل کی گئی جس میں سینا کا جو علاقہ تھا، صحرائے سینا کا جو علاقہ وہ واپس کیا گیا ایجپٹ کو، اور گولن ہائٹس کا کچھ علاقہ تھا وہ سیریا کو واپس کیا گیا، اور جورڈن کا کچھ جو ویسٹ بینک کا جو علاقہ تھا وہ ان کو واپس کیا گیا۔ لیکن جب یہ جنگ شروع ہوتی ہے تو اس وقت معاملات خراب ہوتے ہیں۔ ایک جلدی میں یہ فیصلہ کیا گیا، ایک طرف سے ایجپٹ کی جانب سے غزہ سٹرپ والے علاقے سے حملہ کیا گیا اسرائیل کے اوپر، لیکن اسرائیل اس وقت تیار تھا، اور جب یہ جنگ شروع ہوتی ہے اور جب یہ حملہ کیا جاتا ہے تو اسرائیل کی جانب سے باقاعدہ ٹریپ کیا گیا ان تینوں ممالک کو۔ اس وقت کے اگر آپ میڈیا رپورٹس، میڈیا آؤٹلیٹ اور نیوز پیپرز کے آؤٹلیٹ جو ہیں ان کو اٹھا کر دیکھا جائے تو اس وقت اس طرح کی خبریں باقاعدہ پروپیگنڈے کے تحت چھاپی گئیں کہ جس طرح کے تمام تر جو فورسز ہیں اسرائیل کی، ایئر فورس کی بات کریں یا دیگر جو زمینی فورسز ہیں، وہ ویکیشنز پر تھیں اور وہ اپنی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں اس طرح انوالو نہیں تھی۔ تو اس موقع کو غنیمت جانا گیا اور سوویت یونین کی جانب سے یہ انٹیلیجنس دی گئی۔ اور اس کے بعد عبد الجبار ناصر، جمال عبد الناصر، یہ اس وقت ایجپشن جو آرمی تھے اس کو لیڈ کر رہے تھے، تو ان کی جانب سے اس وقت یہ حملہ کیا گیا، اور یہ حملہ کرنے کے بعد ان کو لگا کہ یہ ان علاقوں کو واپس لے لیں گے۔ غزہ سٹرپ کی جانب سے حملہ کیا گیا، لیکن سٹرونگ قسم کا ایک وہاں سے ریٹیلیشن جو ہے وہ دیکھنے کو ملی، اور سب سے زیادہ اس کو 6 دن کی جنگ بھی کہا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ 6 دن کی جنگ تھی لیکن اس نے مڈل ایسٹ کا نقشہ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے بدل کے رکھ دیا۔ 5 جون 1967 میں یہ جنگ اس کا آغاز ہوتا ہے، اور ایجپٹ کی جانب سے حملہ کیا جاتا ہے۔ صحرائے سینا کا علاقہ جو ہے وہ اس کو استعمال کرتے ہیں، غزہ پٹی کا یہ علاقہ تھا جہاں سے انہوں نے اٹیک کیا، لیکن جب ریٹیلیٹ کیا گیا اسرائیل کی جانب سے تو وہ ایئر سٹرائک کے تھرو کیا گیا، زمینی راستے سے بھی ان کی جانب سے انگیج کیا گیا، لیکن کہنے والے کہتے ہیں کہ تقریباً 6 دن کی جنگ تھی، تقریباً 6 گھنٹے میں یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ یہ جنگ کون جیتے گا۔ اسرائیل کی جانب سے اٹیک کیا گیا، اور تقریباً جب یہ جنگ ختم ہوئی اور اس میں ایک 48 کے قریب ایئر کرافٹ جو تھے وہ اسرائیل کے تباہ ہوئے، اور 450 کے قریب ایئر کرافٹ ان 3 ممالک کے تباہ ہوئے، اور اس چیز نے ہی فیصلہ کر دیا کہ یہ جنگ جو ہے یہ کون جیتے گا۔ سب سے پہلے ایجپٹ کی جانب سے جب یہ حملہ کیا گیا، ریٹیلیٹ کیا گیا اسرائیل کی جانب سے، تو اس وقت اگرچہ ان کے پاس انٹیکٹ فورسز تھیں، بہت بڑا بیک اپ موجود تھا، لیکن ان کے جو کمانڈنگ فورس تھی وہ پینک کر گئی، اور ان کی جانب سے جتنی بھی فورسز تھیں ان کو ریٹریٹ کر لیا گیا، ان کو واپس بلوایا گیا۔ جب یہ واپس جا رہے تھے ان کو لگ رہا تھا کہ شاید وہ ڈیفینسو پہ جائیں گے اور دوبارہ سے اگین
وہ پیش قدمی کر سکیں گے، لیکن اس چیز سے موقع سے فائدہ اٹھایا اور آگے بڑھتے گئے، اور یہ تمام تر صحرائے سینا کا جو علاقہ تھا اسرائیل کی جانب سے اس پہ قبضہ کیا گیا، اور ایک دن کے اندر تقریباً 10,000 کے قریب فوجی جو ایجپٹ کی آرمی کے وہ مارے گئے۔ اور اس میں جیسے جیسے آگے بڑھے تو جورڈن کی جانب سے جو علاقے تھے، ویسٹ بینک کا علاقہ اور ایسٹ یروشلم کا جو علاقہ تھا وہ اس وقت جورڈن کے پاس تھا۔ جورڈن کی جانب سے جب یہ اٹیک کیا گیا تو ادھر بھی ان کو ریٹیلیشن کا سامنا کرنا پڑا۔ مین فورس ایجپٹ کے پاس تھی۔ جب ایجپٹ کے شکست کے آثار نظر آنا شروع ہو گئے تو زیادہ مداخلت کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی، نہ ہی جورڈن اور نہ ہی دوسرے اینڈ پہ سیریا۔ تو جورڈن کی جانب سے جو بھی حملے کیے گئے اس کا بھرپور جواب دیا گیا، اور وہ علاقے جو یروشلم کا، ایسٹ یروشلم کا وہ علاقہ جہاں پر بیت القدس ہے اور اس کے علاوہ دیگر جو جگہ ہیں وہ ساری وہاں پر چھوڑنا پڑی جورڈن کو۔ ویسٹ بینک کا جتنا بھی علاقہ تھا وہ سارا اسرائیل کے دوبارہ قبضے میں چلا گیا، اور یہ تقریباً 2000 سال کے بعد پہلا موقع تھا جب اسرائیل کی جانب سے اپنی ان جگہوں کے اوپر دوبارہ سے قبضہ کیا گیا اور وہ یہاں پر اپنی ایکٹیویٹیز کرنے کے لیے آزاد تھے۔ اس کے بعد سیریا کی جانب سے بھی جب یہ تمام تر معاملات چل رہے تھے تو سیریا کی جانب سے دوبارہ اٹیک کیا گیا گولن ہائٹس کو ریٹین رکھنے کے لیے اور دیگر علاقوں کو واپس لینے کے لیے، لیکن اس وقت تک جنگ کا تقریباً فیصلہ ہو چکا تھا۔ جب بھی اٹیک کیا گیا ایئر سٹرائک کے ذریعے جواب دیا گیا، اور وہ علاقے جو گولن ہائٹس کے علاقے تھے وہ علاقے سیریا کے ہاتھ سے اسرائیل کے ہاتھ میں آ گئے، اور تب سے یہ صورتحال اس طرح کی بنی کہ ان علاقوں میں تب سے سٹیبلٹی قائم نہیں ہو سکی۔ 1966 کے قریب 70 کی دہائی میں اسرائیل کی جانب سے گریٹر پلان کا اس کو ریوائز کیا گیا، اور اس کے اوپر ان علاقوں کو چھوڑ کے ایجپٹ کو وہ پہلے ہی نیچا دکھا چکے تھے، اس کے بعد جورڈن بھی ان کے مقابلے میں نیچے آ چکا تھا، ساتھ میں سیریا بھی اس پوزیشن میں نہیں تھا۔ لبنان کے ساتھ ایک دو جنگیں ہوئیں، اس میں بھی ان کی جانب سے اس طرح کا اپنی ڈومیننس جو ہے وہ برقرار رکھی گئی۔ تو اس کے بعد صرف ایک آگے پیش قدمی کرنے کے لیے 1 سے 2 ممالک تھے۔ سعودی عرب کا اس لیے بچ گیا کہ سعودی عرب کی جانب سے 1948 کی وار میں مورل سپورٹ دی گئی، لیکن ان کی جانب سے باقاعدہ طور پر اس میں حصہ نہیں لیا گیا، اور اس کے بعد عراق وہ علاقہ بچتا تھا جس کے اوپر جو زیادہ خطرہ ثابت ہو سکتا تھا، ایک کڑی بنتا تھا ایران اور ساتھ میں سعودی عرب کے بیچ میں۔ تو سب سے پہلے جو پلان کیا گیا کہ کس طریقے سے عراق کو ڈیوائیڈ کیا جائے گا، تو عراق کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے ایک پلان تفویض دیا گیا جس میں ان کی جو مسلم ایتھنیسٹی ہے اس کو دیکھتے ہوئے شیعہ سٹیٹ، سنی سٹیٹ اور کرد سٹیٹ کے طور پہ 3 ریاستوں میں تقسیم کرنے کا پلان تھا۔ امریکہ کی جانب سے جب یہ اٹیک کیا گیا 2003 میں عراق کے اوپر، تو وہ اسی پلان کا حصہ تھا۔ جب آپ پیٹرن دیکھیں گے، جس طریقے سے آج کل کے عراق کے حالات ہیں ان کو دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ سارا پلان کے تحت تھا، اور کس طریقے سے آنے والے وقت میں اسی طریقے سے پیش رفت ہوگی جس طرح کا اسرائیل کی جانب سے بہت پہلے پلان کیا جا چکا تھا۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی سعودی عرب ہے، UAE ہے، اور ان ممالک کو آخر میں اس پلان میں لایا جائے گا، لیکن ابھی ان ممالک کو استعمال کرتے ہوئے وہ اپنے گریٹر پلان کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ جو مین ایشوز ہیں اس وقت عراق کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں، یہاں پر کتنے ملیشیا ایکٹیو ہیں، کون سی پاور فورسز ہیں اس خطے میں، اس ملک میں خاص طور پر، تو ان کے اوپر اگلی ایپیزوڈز میں بات کریں گے۔ اگر آپ کو یہ ایپیزوڈ پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک کریں، اپنا فیڈ بیک دیں، ویڈیو کو شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔